व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, आखिरकार शेख रशीद अहमद भी चिल्ला काट कर वापस आ गए हैं। चिल्ला इसलिए कह रहा हूं कि शेख रशीद अहमद ने इंटरव्यू दिया है मुनीब फारूक को समा टीवी के लिए, जो ऑन एयर हो चुका है। मैंने सारा इंटरव्यू सुना शेख साहब का। तो शेख साहब से पहला सवाल ही मुनीब फारूक ने यह किया कि शेख साहब कहाँ थे आप, कहाँ गायब थे? तो शेख साहब ने कहा जी मैं चिल्ले पे गया था, बस चिल्ले पे गया था और अल्लाह ने करम किया और इबादत का मौका मिला, कुरान पाक पढ़ने का मौका मिला, अब मुताले का मौका मिला, बस मैं चिल्ले पे था। तो मुस्कुरा भी रहे थे, लेकिन शेख साहब के आवाज़ में लर्जिश भी थी। शेख साहब की वो हालत तो नहीं है जो बाकी जो पीटीआई के लोग गायब होते थे या होते रहे हैं और फिर जो वापस आते रहे हैं। सदाकत अब्बासी की भी हालत कोई अच्छी नहीं बताई जा रही थी, या इमरान रियाज हैं, उनके लिए भी कहा जा रहा है कि उनकी भी हालत अच्छी नहीं है, या उस्मान डार हैं, या इस तरह के कुछ और लोग हैं। तो इनकी हालत अच्छी नहीं है बताई गई और नहीं देखी गई। लेकिन शेख रशीद अहमद हशाश बशाश लग रहे थे इंटरव्यू में, सिर्फ आवाज़ में लर्जिश थी। और ये आवाज़, इस तरह की लर्जिश पहले शेख रशीद अहमद की नहीं रही। पहले जो घन गरज शेख रशीद अहमद की आवाज़ में रही है वो आज नहीं थी। और आज बदले बदले शेख रशीद अहमद थे, क्योंकि सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया है शेख साहब का। जो यानी गिरफ्तारी से पहले या गायब होने से पहले, चिल्ले पर जाने से पहले, इस तरह कह दूं कि चिल्ले पर जाने से पहले शेख साहब की जो बातें होती थीं और जो बबकियां होती थी, जो घन गरज होती थी, जो इदारों के हवाले से जो बयानबाजी होती थी, सियासी जमातों के हवाले से बयानबाजी होती थी, इमरान खान के बारे में, उनके हक में इमरान खान के जिस तरह के तर्जुमान बने हुए होते थे, जायज़ नाजायज़ इकदामात, हर कदम की, हर अमल की, इमरान खान के अमल की हिमायत करते थे और उसको ऑन करते थे, वो आज नहीं थे। शेख साहब आज बिल्कुल बदले बदले लगे और इमरान खान को भी डिसोन तकरीबन कर दिया कि, और सारा मलबा 9 मई के वाक़यात का इमरान खान के सर पे डाल दिया। साइफर, बाकी मामला, तमाम के तमाम जो इकदामात का मुलजिम और मुजरिम शेख साहब ने आज इमरान खान को जिम्मेदार करार दे दिया और ख़ुद को कहा कि जी मैं तो इनको समझाता रहा हूँ, अकेले में मैं इनको समझाता रहा हूँ और काबीना में भी कुछ इश्यूज़ में उठाता रहा हूँ, मैं इनको समझाता रहा हूँ कि फ़ौज के साथ भाई पंगा न लियो, लेकिन ये मेरी बात सुनते नहीं थे। तो मुनीब फारूक ने ये भी पूछा कि भाई ये 9 मई के वाक़यात जो हैं, इसके ये अचानक थे, ये नेचुरल कोई रिएक्शन था, या ये इसके पीछे कोई कहानी थी, प्लानिंग थी? तो शेख साहब उसका गोल मोली करते रहे, क्लियर नहीं किया। कहा कि जी हो सकता है प्लानिंग हो कुछ लोगों की, और हो सकता है प्लानिंग ना हो, रिएक्शन भी हो, लेकिन हो सकता है, ये लोग कह रहे हैं कि प्लानिंग हो सकती है, लेकिन इस तरह की। उन्होंने कहा कि भाई ये फौज के अंदर बगावत थी, ये तो समझा जा रहा है। बोला हाँ हो भी सकती है, लेकिन मैं तो इसके बारे में नहीं, ये फाइनल कुछ नहीं कह सकता, साजिश हो भी सकती है, प्लानिंग हो भी सकती है, इस तरह करके गोल कर दिया। लेकिन तुझ कोई जवाब, क्लियर जवाब शेख साहब ने नहीं दिया कि साजिश थी या नहीं थी, या नेचुरल रिएक्शन था। शेख साहब से फिर पूछा गया कि जी साइफर, तो साइफर के हवाले से भी कोई क्लियर नहीं किया कि साइफर का ड्रामा इमरान खान ने रचाया था या नेचुरल था या वाकई था। तो इमरान खान के इकदामात से कहीं कहीं बच बचा करके आज शेख साहब ने इंटरव्यू दिया है, कहीं कहीं इमरान खान को जिम्मेदार करार दिया है। लेकिन एक बहुत बड़ी बात की कि भाई जो मैं वादा करके आया हूँ, तहज्जुद शहद भी पढ़े हैं, कह रहे हैं कि मैंने तहज्जुद पढ़े हैं और अल्लाह के साथ वादा करके आया हूँ कि जितने भी लोग 9 मई के वाक़यात में मुलविस हैं, चाहे नहीं मुलविस, यानी जो गिरफ्तार हुए हैं 9 मई के वाक़यात में, चाहे वो मासूम हैं, बेकसूर हैं या वो कसूरवार हैं, मैं जब भी जनरल आसिम मुनीर के साथ, आर्मी चीफ के साथ जब भी कभी मौका मिला तो मैं उनको रिक्वेस्ट करूंगा कि इनको सबको माफ़ कर दें। एक दफ़ा फ़ौज जो है इनको माफ़ कर दे। कोई रेडी वाला है, कोई गरीब है, लोगों की हालत बड़ी ख़राब है। भाई गरीब है, रेडी वाला है, तो रेडी वाले का शेख साहब क्या काम GHQ पे हमला करें जाके?
ہاں، اور کور کمانڈر ہاؤس جلائیں، ISI کے دفتر پہ حملہ کریں، یہ جناح ہاؤس جلائیں، یہ ریڈی والے کا کام تو نہیں ہوتا۔ تو شیخ صاحب نے بڑی معصومیت، انہوں نے یہ بھی کہا کہ شیخ صاحب آپ اتنے بھی انے نہیں ہیں، مطلب اتنے بھی وہ بھولے نہیں ہیں کہ آپ کو پتہ ہی نہ ہو اور یہ وہ، تو اس پہ بھی شیخ صاحب نے، بہرحال شیخ صاحب پر اعتماد لگ رہے تھے۔ اور شیخ صاحب نے یہ انٹرویو بتایا جا رہا ہے کہ شیخ صاحب نے اپنے گھر پر دیا ہے، اسلام آباد میں جو اپنا گھر ہے، لال حویلی نہیں بلکہ اسلام آباد میں ان کا F7 میں گھر ہے۔ میں بھی ادھر جاتا رہا ہوں شیخ صاحب کے انٹرویو وغیرہ کے لیے، اور شیخ صاحب پھر لاجز میں بھی، پرانے لاجز میں بھی رہتے ہیں۔ تو 3 جگہیں ہیں شیخ صاحب کی، ایک لال حویلی ہے، ایک F7 میں ہے اور ناظم الدین روڈ پہ، اور ایک گھر جو ہے لاج جو ہے پرانے MN لاجز میں ہے۔ تو شیخ صاحب نے بہرحال توبہ کر لی ہے۔ شیخ صاحب کہہ رہے ہیں کہ بھائی سب سے بڑی غلطی ہماری یہ تھی کہ جنرل عاصم منیر کے حوالے سے جو ہم نے پالیسی جو عمران خان کی تھی وہ ٹھیک نہیں تھی، ہم نے بہت بڑی غلطی کی ہے۔ جنرل عاصم منیر اور فوج کے ساتھ ہمیں پنگا نہیں لینا چاہیے تھا، کیونکہ جنرل عاصم منیر جب DG ISI بنے تھے تو عمران خان نے اعتراضات کیے تھے، انہوں نے وزیر اعظم تھے عمران خان، تو انہوں نے تھوڑا عرصہ بھی ان کو ٹکنے نہیں دیا تھا۔ تو یہ اختلافات کی خبریں یہ پہلے بھی آ چکی ہوئی ہیں۔ تو عمران خان نے جنرل عاصم منیر کو آرمی چیف بننے کے لیے بھی رکاوٹیں ڈالی، دھرنے شرنے کے حوالے سے بھی سوالات کیے کہ کیا یہ دھرنا جنرل عاصم منیر کو آرمی چیف بنانے سے روکنے کے لیے نہیں تھا، عمران خان کا لانگ مارچ اور یہ سارا سلسلہ۔ تو شیخ صاحب نے اشارتاً تقریباً وہی بات کی ہے، تو توبہ طائب ہو رہے ہیں اور اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں، اور یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ مجھے چلے میں کوئی صحت کے حوالے سے کوئی تکلیف نہیں ہوئی، اور پھر یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ چلہ سخت بھی تھا، یہ بھی کہا ہے شیخ صاحب نے چلہ سخت تھا۔ اور پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی میں تو فوج کا آدمی ہوں، میں تو ہمیشہ میرے ساری زندگی سیاست جو کی ہے وہ فوج کے ساتھ مل کے کی ہے، میں تو گیٹ نمبر 4 کا اپنے آپ کو کہلاتا رہا ہوں، اور میں تو، انہوں نے کہا کہ بھئی آپ تو ترجمان کہلاتے رہے ہیں، غیر اعلانیہ ترجمان، آپ کہتے رہے ہیں کہ فوج مانے نہ مانے، مجھے قبول کرے نہ کرے، میں تو ترجمان ہوں فوج کا، تو پھر آپ کو کیوں اٹھایا گیا؟ تو شیخ صاحب نے پھر گول مول کرتے رہے، پھر کہا کہ جی شکر ہے میرے سے کچھ ملا نہیں، ماں سوائے ٹویٹس کے، مجھے ٹویٹر نے مروا دیا۔ 8 ملین میرے فالوورز ہیں، اور پھر انسٹاگرام پہ بھی 2 ملین ہیں، تو 10 ملین ہے۔ تو انہوں نے پوچھا کہ یہ ٹویٹ آپ خود کرتے تھے؟ بولا میں نہیں کرتا تھا، لیکن کوئی لڑکا کرتا تھا، لیکن کہتا میں تھا، آف کورس کہ میں ہی بتاتا تھا کہ یہ اس طرح لکھیں۔ تو بہرحال شیخ صاحب نے آج سافٹ ویئر اپڈیٹ ہونے پر شیخ صاحب نے کلیئر کہا ہے، پیغام دیا ہے کہ فوج کے ساتھ، فوج ایک عظیم فوج ہے ہماری، یہ الفاظ ہیں، 2 دفعہ عظیم فوج کہا ہے شیخ صاحب نے انٹرویو میں، فوج عظیم فوج ہے ہماری، فوج کے ساتھ بلکہ اداروں کے ساتھ بالکل بھی ہمیں نہیں ٹکرانا چاہیے، نہیں لڑنا چاہیے، یہ ہماری غلطیاں ہیں اور غلطیوں کی معافی ہونی چاہیے۔ اور پھر انہوں نے پوچھا کہ عمران خان کی سب سے بڑی غلطی کیا تھی؟ تو شیخ صاحب کہہ رہے ہیں 9 مئی، اور 9 مئی سب سے بڑی غلطی بھی شیخ صاحب قرار دے رہے ہیں۔ اور پھر شیخ صاحب عام معافی کے لیے بھی مطالبہ کر رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ میں عام معافی کے لیے ریکویسٹ کروں گا آرمی چیف کو، فوج کو، اور کہ بھئی آپ کے جتنے بھی فوجی افسران یا فوجی اہلکار ملوث تھے 9 مئی کے سازش میں، تو ان کے ساتھ آپ اپنے حساب سے ڈیل کریں، ان کو نمٹ لیں، لیکن جو یہ سویلینز ہیں، جو معصوم غریب شہری ہیں، ریڑی دان ہیں، ان کو آپ معاف کر دیں۔ تو مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہی کہ سویلین ہو یا نان سویلین، جو 9 مئی کے واقعات تھے وہ بغاوت تھی، فوج میں بغاوت کرنے والے کو کیسے معافی مل سکتی ہے؟ شیخ صاحب بھی میرا خیال ہے کہ وہ کھیلا نہ کو مانگے چاندرے انوکھا لاڈلا والا کام کر رہے ہیں۔ تو یہ شیخ صاحب کی شاید خام خیالی ہوگی کہ 9 مئی کے واقعات پر کسی کو معافی مل سکتی ہے، کیونکہ تمام کڑیاں عمران خان کی طرف جا رہی ہیں، شیخ صاحب خود کہہ رہے ہیں، اور شیخ صاحب سے پہلے
جتنے بھی لوگ ہیں وہ سب کہہ چکے ہیں، جتنے بھی واپس آئے ہیں وہ کہہ چکے ہیں عمران خان ماسٹر مائنڈ ہے اس کے۔ اور شیخ صاحب یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ بھئی میں نے 9 مئی کے واقعات کی میں نے 10 مئی کو میں نے مذمت کی تھی، اور پھر میں نے اپنے دوستوں کو بھیجی تو انہوں نے دوستوں کو کہا میں نے مذمت کر دی، انہوں نے کہا ہم نے تو پڑھی نہیں ہے، تو میں نے پھر دوبارہ مذمت کر کے ان کو بھیجی تو انہوں نے کہا یار وہ ہم نہیں دیکھ پائے۔ تو اس طرح مطلب مذمت بھی کی تھی، لیکن شیخ صاحب پھر عمران خان کے اقدامات کو بھی سپورٹ کرتے رہے، اعلان سپورٹ کرتے رہے، اعلانات کرتے رہے کہ جی عمران خان ایک ہی عمران خان ہے، مقبول ہیں، بس عوام میں باقی سارے دف ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے اور عمران خان کے سامنے ٹک نہیں پائیں گے، یہ ترجمانی کرتے رہے ہیں۔ تو شیخ صاحب بہرحال کوئی 1 مہینے کے قریب آگے پیچھے کچھ دن ہوں گے تو غائب تھے شیخ صاحب، اچانک ظاہر ہوئے ہیں، اور شیخ صاحب کہہ رہے ہیں کہ بھائی مذمت تو کی ہے 9 مئی کے واقعات کی، لیکن باقی جو لوگ آتے ہیں جس طرح مختصر پریس کانفرنس کرتے ہیں یا انٹرویو دیتے ہیں یا اسٹوڈیو میں لائے جاتے ہیں، صداقت عباسی کی طرح، صداقت عباسی کو ڈان میں لایا گیا تھا انٹرویو کے لیے، یا اسی طرح شیخ صاحب کو الگ طریقے سے ڈیل کیا گیا ہے۔ شاید شیخ صاحب نے ان کے ساتھ تعاون کیا ہے، کیونکہ شیخ صاحب خود کہہ رہے ہیں کہ میرے ساتھ تمام جو اسٹیک ہولڈرز تھے، تمام جو لوگ تھے، انہوں نے میرے ساتھ مکمل تعاون کیا ہے، وضو والے نے پانی دیا ہے، ہاں وضو کے لیے، مطلب اس طرح کے جملے شیخ صاحب نے ادا کیے ہیں۔ لیکن تہجد کے لیے کہتے رہے کہ تہجد میں دعائیں کرتا رہا ہوں اور اللہ سے وعدہ کر کے آیا ہوں ان سب کو میں رہا کرانے کے لیے کوشش کروں گا، بات کروں گا، اور قرآن پاک پڑھا ہے، چلہ گزار کے آیا ہوں، یہ ساری چیزیں۔ لیکن شیخ صاحب کی صحت، حالت، چہرہ ان کا بالکل اسی طرح ہی ہے جس طرح شیخ صاحب پہلے تھے اور پہلے ہوتے تھے۔ مہینے میں ان کا جسمانی حوالے سے کچھ نہیں بدلا شیخ صاحب کا، نہ چہرے کی کوئی رنگت بدلی ہے، نہ کوئی کمزور اتنے ہوئے ہیں، بالکل اسی طرح ہی۔ ہاں گھن گرج کم ہوئی ہے، وہ پہلے والی نہیں ہے، باقی سافٹ ویئر مکمل طور پر اپڈیٹ ہوا ہے شیخ صاحب کا، اور کانفیڈنس شیخ صاحب پہ تھا نظر آ رہا تھا۔ لیکن شیخ صاحب نے سیاست سے علیحدگی کا بھی اعلان نہیں کیا، وڈرا یا دستبردار کرنے کا بھی اعلان نہیں کیا۔ شیخ صاحب نے کہا کہ بھائی میری تو ایک چھوٹی سی، سب سے چھوٹی پارٹی میری ہے، 7,000 اس کا فنڈ ہے، اور 2 حلقوں کی یا 1 حلقے کی جماعت ہے، تو ایک ہی نشست ہوتی ہے زیادہ، اور میں یہ سیاست کروں گا، ایک ہی نشست پہ قلم دوات پہ انتخابات لڑوں گا، اور عوامی مسلم لیگ کے پلیٹ فارم سے لڑوں گا، اور ہاں ہو سکتا ہے 2 حلقے ہوں، لیکن میں اپنی سیاست کروں گا۔ سیاست بھی کریں گے شیخ صاحب، لیکن پی ٹی آئی سے بالکل لا تعلقی ایسا بھی کوئی اعلان نہیں کیا۔ انہوں نے بار بار پوچھا، لیکن محتاط طریقے سے شیخ صاحب نے یہ بڑا سوال یہ بھی کیا منیر فاروق نے کہ شیخ صاحب جب بندہ اسٹڈی کرتا ہے، پڑھتا ہے، کلاس لیتا ہے، تو پھر ایگزام ہوتا ہے، تو یہ انٹرویو آج آپ کا امتحان ہے، پیپر دے رہے ہیں آپ۔ تو شیخ صاحب نے کہا ہاں بالکل ایسا ہی ہے۔ تو منیر فاروق نے کہا اللہ جانے پاس ہوں گے یا نہیں ہوں گے، لیکن چلے۔ تو اس طرح منیر فاروق نے بھی بڑا زبردست انٹرویو کیا ہے، انہوں نے شیخ صاحب کو بہت زیادہ تنگ بھی نہیں کیا، ایک اعتدال میں رہ کے ان کو انٹرویو کیا ہے، اور شیخ صاحب نے خود فون کیا ہے کہ میں کہا جا رہا ہے کہ منیر فاروق تو شیخ صاحب کا نمبر دے کر حیران رہ گئے، بھئی یہ شیخ صاحب تو گم ہیں اتنے مہینے سوا سے، تو یہ کہاں سے آ گئی شیخ صاحب کی فون۔ پھر اب فون اٹینڈ کیا تو آگے سے شیخ صاحب خود بول رہے تھے کہ منیب میں اپنے گھر پہ ہوں اور میں انٹرویو دینا چاہ رہا ہوں، پہلا انٹرویو میں چاہ رہا ہوں کہ آپ کو انٹرویو دوں۔ تو ان کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے بھائی۔ تو پھر وہ شیخ صاحب کے پاس پہنچے ہیں، تو شیخ صاحب نے بڑا ان کو زبردست طریقے سے ویلکم بھی کیا، اور حشاش بشاش بھی لگ رہے تھے، مسکراہٹ بھی شیخ صاحب کی وہی تھی، لیکن شیخ صاحب مکمل طور پر بدلے ہوئے ہیں۔ سافٹ ویئر ان کا بالکل اپڈیٹ ہو چکا ہوا ہے، اور توبہ طائب ہو چکے ہیں شیخ صاحب کے ول نہ ڈیلوں کھاسوں۔ وہ ایک سرائکی میں ہمارے ہاں سندھ میں ایک محاورہ چلتا ہے کہ میں نے توبہ کر لی، میں یہ کام دوبارہ نہیں کروں گا۔
تو اب دیکھتے ہیں کہ شیخ صاحب باقی پی ٹی آئی کے لوگوں کی کس طرح وکالت کرتے ہیں۔ امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔